मेज़बान अशर अजीम खान फाबी जिलाए रब्बी कुमार तो कज़ीबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों सलाम। नाज़रीन, लंदन में बैठा गंजा शैतान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश कर रखी है। पाकिस्तान के इदारों की वर्दियों के ऊपर दहशतगर्दी जैसा धब्बा लगा रखा है, लेकिन ना तो उसे कोई पूछने वाला है, ना ही वो कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता है, क्योंकि वो इदारों का किसी वक्त में लाडला रहा है और एक जर्नैल की गोद में बैठकर पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत में मुसल्लत हुआ और पाकिस्तान की अवाम की अब जान छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा। ऐसे लोगों के लिए फिर जब पाकिस्तान के अवाम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती तो लोग बददुआएं देते हैं और लोग इनके मरने की बददुआएं करते हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम को फिर से धोखा दे दिया गया। लोगों को बताया गया कि पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस कम तो क्या होनी है, आसमानों से बातें करने लगी हैं। पाकिस्तान में जब डॉलर भी कम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने डॉलर की ऊंचान से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, डॉलर कमाए और मुल्क से बाहर भेजे गए। लेकिन अब डॉलर 40 रुपए अपनी गिरावट गिरा चुका है। पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग कम करने के बजाय इनको बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 35% अशिया फिर से महंगी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में महंगाई की रेशो इस वक्त 45% तक पहुंच चुकी है, यानी कि 50% तक ये पहुंचने वाले हैं। जो इमरान खान को गालियां देते थे, इमरान खान ने कोरोना देखा, रूस की जंग देखी, टिड्डी दल देखा, फसलों की तबाही देखी, IMF से 9 महीने झगड़ा करता रहा कि वो IMF के पास नहीं जाएगा, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं गया। ऐसा क्या हुआ कि अच्छी भली इकोनॉमी छोड़कर गया वो शख्स, 22 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में छोड़कर गया और आज इस मुल्क को सिर्फ एक तजर्बे की बुनियाद पर डिफॉल्ट के खतरे में पहुंचा दिया गया। दोस्तों की तरफ से गुजारिशात की गई हैं, कुछ रहम किया गया है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कि उन्होंने $3 बिलियन और 10 अरब डॉलर्स का जो पेट्रोल माहाना वो उसको इंस्टॉलमेंट में देने के लिए रजामंद हो चुके हैं। ये सऊदी अरब साहब की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एहसानात करवा रहे हैं। पिछले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जो है वो रखे गए कि अगर इन शराइत को मान लिया जाता है तो पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट करने की इजाज़त मिल जाएगी और वो साल बाद पेमेंट कर सकता है। लेकिन खान साहब ने वो तमाम वादे पूरे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा वादा इसराइल को तस्लीम करने का किया गया था। अब उसके ऊपर खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आपकी हुकूमत है, आप अगर इसको कर जाते हैं तो पाकिस्तान का इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान के लीडर इमरान खान साहब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इमरान रियाज खान साहब का प्रोग्राम फिर से बंद कर दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने इस वक्त नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर वापस लेके आना है और सबसे बड़ा प्लान ये है कि जो नवाज शरीफ को चोर, डाकू, मफरूर, इश्तिहारी मुजरिम कहते हैं, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। अब उनकी आवाज़ को बंद करने का जो पहला नुक्ता था वो ARY को बंद कर किया गया। फिर उसके बाद अब इमरान रियाज खान के साथ इतना बुरा सलूक करने के बावजूद, इतनी घटिया हरकतें करने के बावजूद, इतने घटिया मुकदमात बनाने के बावजूद, उसको जलीलो ख्वार करने के बावजूद, गंदी जेलों में रखने के बावजूद उसकी आवाज़ को बंद करने का एक बार फिर से फैसला किया गया है। 7 प्रोग्राम उन्होंने किए थे एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर और ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं बोला गया जिस जो कोई गैर आईनी, गैर कानूनी हो। लेकिन मसला इनको किसी की रोजगार से नहीं है, इनको मसला सिर्फ ये है कि ये लोग इक़्तिदार में रहें, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। अगर इनका राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला अगर ये कह देता है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हद से भी बड़ा काम है, नवाज शरीफ को वोट देना हद से भी बड़ा काम है, तो उसके ऊपर किसी किस्म की तौहीन रसालत, नाउज़ुबिल्लाह, या तो ऐसा कोई भी कानून केस नहीं बनाता जिसके ऊपर उसकी गिरफ्त की जा सके। ये लोग कादियानियों को अपना भाई बना चुके हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब के बयान देखें, वो ये कहते रहे कि कादियानी हमारे भाई हैं, उनका पैसा लूटने के लिए
یہ لوگ پاکستان کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اس گنجے شیطان نے پورے پاکستان کا پیسہ لوٹا، پاکستان کے اداروں کے خلاف بیان دیے، پاکستان کے سپریم اداروں کے خلاف بیان دیے، لیکن اس شخص سے نہ جانے مفرور اشتہاری شخص سے کیوں پاکستان کے سپریم ادارے گھبرائے ہوئے اور اس کی الیکشن کروانے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب گنجا شیطان یہ چاہتا ہے کہ الیکشن اسی صورت میں کروایا جائے گا جب عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، یا دوسری شرط یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اہل کیا جائے اور اہل کرنے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ دونوں میں مقابلہ ہو، اور جتنا ان کا الیکشن چلانے کے اندر پورا تجربہ ہے، پاکستان کی اکانومی کو چلانے کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن چوری کرنے کا جو تجربہ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے نواز شریف صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے، اور یہ پاکستان ہمیشہ ان خاندانوں کی غلامی کی زنجیروں میں لٹکا رہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کی عوام اس وقت بدل چکی ہے، پاکستان کی عوام کے پاس انفارمیشن پہنچ چکی ہے، کون پاکستان کے حق میں کام کرتا ہے، کون پاکستان کے خلاف بیانیاں بناتا ہے۔ اس شخص نے پاکستان کے اداروں کی وردیوں کے اوپر کیچڑ اچھالا، ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ ان کی بیٹی نے اپنے ہی شہداء کے، اپنے جو بچے اے پی ایس کے اندر شہید ہوئے، ان کا الزام ان فوجی جرنیلوں پر لگایا کہ لیکن کیا کرے، جو ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے جو اپنے باپ کو بچھو کی طرح کاٹ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ان کے باپ نے ہمیشہ پاکستان کا عوام کا پیسہ چرایا اور ان کو ہمارے سروں کے اوپر ایک جرنیل نے مسلط کر دیا۔ اب خان صاحب نے پیغام بھجوایا کہ اگر ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکائی گئی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان تقسیم ہوا تھا، اور بہت سارے مجمع جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور 99% لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کو دہرایا نہ جائے اور پاکستان میں الیکشن کروا کر دوبارہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے اور 2/3 اکثریت سے بنایا جائے، تاکہ وہ ایسے قانون بنائے، ایسی تبدیلیاں لے کے آئے اس ملک کے اندر جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اب سب سے بڑا شخص جس کو بہت تجربہ کار سمجھا جاتا تھا، جس کو پنجاب کا بہترین ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا تھا، اس شخص کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کپتان کی منتیں کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ میثاق جمہوریت کر لیا جائے، جبکہ 16 جماعتیں پہلے ہی حکومت میں ہیں، یعنی کہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا سکے۔ منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کے عمران خان کے، پاکستان کی دلوں کی جان عمران خان کے، اور خان صاحب نے بھی اب پیغام بھجوا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر پورا ہتھ کنڈا جو ہے وہ تیز کیا جائے گا۔ اب جب گنجے شیطان نے لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے سپریم ادارے یعنی کہ پاکستان کے سپہ سالار، پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کے سامنے 2 شرطیں رکھی ہیں، یا تو عمران خان کو نااہل کیا جائے، یا پوری تحریک انصاف کو نااہل کیا جائے، یا پھر نواز شریف کو بھی اہل کر کے پاکستان میں دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس شخص نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ 25 ستمبر کو پاکستان میں تشریف لا رہا ہے۔ ان پٹواریوں کے لیڈر کی اوقات یہ ہے کہ یہ شخص لاہور میں اترنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ یہ حکومت جیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہاں حکومت ہے وہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور اس وقت پرویز الہی صاحب نے 25 مئی کے اندر تمام ملوث ملزمان کو ان کے اوپر جو ہے وہ گرفتاریاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور کیسز میں تیز نظر آ رہی ہے۔ عمران نیاز کا پروگرام اس لیے بند کیا گیا کیونکہ وہ شخص پاکستان کے حق کی بات کرتا ہے، پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے، پاکستان کے دکھڑے لوگوں تک پہنچاتا ہے، ان سیاستدانوں تک پہنچاتا ہے، پاکستانی عوام کو بتاتا ہے کہ ان کا پیسہ خون پسینے کی کمائی کس طرح سے چرا کر باہر لے جائی جا رہی ہے، اور کس طرح 37 سالوں سے یہ خاندان
پاکستان سے پیسہ چرا کر باہر اپنے خزانے بھر رہا ہے۔ لیکن یہ شخص، یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ان کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہے اور پاکستان کبھی بھی ترقی نہ کر سکے۔ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف جاتا ہے اس کو نیا تجربہ کر کے پاکستان میں ایک چینج لایا جاتا ہے، جس کے بعد پوری اکانومی، پوری معیشت، پوری غریب عوام رگڑ کر رہ جاتی ہے، پس کر رہ جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے تجربے کرنا نہیں چھوڑے۔ اب ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ جو دوست ممالک کو فون کرتا پھر رہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، جب عمران خان نے کہا تھا کہ ایسا نہ کیا جائے، کوئی تجربہ نہ کیا جائے، پاکستان کی اکانومی اس تجربے کو برداشت نہیں کر پائے گی، بڑی مشکل سے اس کو ٹریک پر ڈالا ہے، اور یہ اگر ٹریک پر چڑھ چکی ہے تو واپس ٹریک سے نہ اتارا جائے۔ لیکن عوام کو دھوکہ دیا گیا اور اس وقت عوام مہنگائی سے پس رہی ہے۔ گنجا شیطان جو ہے وہ اپنی گیمیں بنانے سے باز نہیں آ رہا۔ اس بندے نے پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کے اداروں کے بہترین قسم کے جو خفیہ رپورٹس تھی وہ شائع کروائی، ڈاؤن لیکس کیا، لیکن کسی سے کچھ نہیں پوچھا گیا کہ پاکستان کے اتنے بڑے جو محفوظ جو خبریں تھیں وہ باہر تک کیسے پہنچائیں گے۔ یہ لوگ اتنے سپریم ہیں کہ نہ تو ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، پورے ملک کا قانون ان کے لیے تبدیل کر دیا جاتا ہے، نااہلی ختم کرنے کے لیے، ان کی سیاست کو بچانے کے لیے پورا پاکستان کا ادارہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص ابھی بھی ناخوش ہے، یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ مسلط رہے اور گنجا شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ کپتان نے بھی اب تیاری پکڑ لی ہے، کپتان نے سوچا ہے کہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا، اور وہ مقابلہ انہوں نے ان تمام کرپشن کیسز کے اوپر تمام رپورٹس مانگ لی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ شخص حکومت میں رہ چکا ہے اور اس کے پاس تمام ریکارڈز موجود ہوں گے کہ انہوں نے کہاں پہ کک بیکس لیے۔ اب کک بیکس کی کہانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان کے اندر لگائے ہیں، مہنگی بجلی کے پروجیکٹس انہوں نے لگائے، مہنگے پاور پلانٹس انہوں نے لگائے، LNG مہنگی انہوں نے خریدی، لوگوں کو کک بیکس دیے گئے، ان کک بیکس میں سے اپنا کمیشن لیا گیا، اپنے خزانے بھرے گئے اور وہ ڈالرز پاکستان سے باہر لے جائے گئے۔ پاکستان کی سالمیت کو انہوں نے اس طرح سے کچل کر رکھ دیا ہے کہ اس وقت ڈرون اٹیک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے افغانستان میں کیے جا رہے ہیں، اور اس کا تمام تر اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوگا، کیونکہ تمام دہشت گرد وہاں سے اٹھ کر پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان میں دہشت گردی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ امریکہ اتحادی حکومت کے بالکل مخالف ہیں۔ اور جبکہ عمران خان صاحب کا دو ٹوک واضح پیغام تھا امریکہ کو، تمام جو ہے وہ مقتدر ملکوں کو، کہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں گے تو برابری کی نسبتاً جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ ان کے سامنے ڈالرز کے لیے بک چکے ہیں، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگا چکے ہیں۔ پچھلے 37 سالوں سے یہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے تاجروں کو، پاکستان میں آنے والے انویسٹرز کو دھوکے کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ اس بار انہوں نے پھر یہی کیا ہے۔ پاکستانی عوام کے دماغوں میں ڈالا گیا کہ پیٹرول کی پرائسز، چائے اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا بڑی جو امید ہے وہ ہو جائیں گی، قیمتیں کم ہوں گی، کیونکہ ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ کے اندر وہ بھی سستا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بھی اوپن مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کم گراوٹ کا شکار ہیں، جس کے بعد پاکستان کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واضح دیکھی جائے گی۔ لیکن آج اچانک پاکستانی عوام کو، پاکستان کے تاجروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو جھٹکا دے دیا گیا، اور وہ جھٹکا جس کے بعد شاید پاکستان کے تاجر، پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس حکومت پر اپنا جو ہے اعتماد کرنا چھوڑ دے گی، اعتماد ان پر چھوڑ دے گی۔ اب خان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کر لی جائے، لیکن خان صاحب نے مقتدر حلقوں کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں کی جائے گی۔
ان کے کیس میں اگر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نااہل ہونا چاہیے یا عمران خان کو نااہل ہونا چاہیے، تو پھر یہ صورتحال پاکستان کے قانون کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر قانون تبدیل کر کے نواز شریف صاحب کو نااہلی سے نکال کر اہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان سارے معاملات کو عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ اور جب یہ معاملات جو عدالت کے اندر چیلنج ہوں گے، کیونکہ نیب کے قانون جس طرح سے نیب کے پر کاٹے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے، وہ صرف اور صرف یہی سازش تھی کہ عمران خان کو نااہل کر کے نواز شریف صاحب کو دوبارہ اہل کیا جائے، ان کی نااہلی تاحیات سے ختم کر کے 5 سال میں اب دوبارہ، تاکہ جب تک الیکشن آئے وہ بھی اہل ہو چکے ہوں الیکشن لڑنے کے لیے، اور پاکستان کے ادارے اس کی پھر غلامی کرنا شروع کر دیں۔ لیکن خان صاحب نے اپنی نااہلی کی تلوار کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ جس طرح سے پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کی گیمیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اب خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے دیکھا ہے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے دوبارہ سے عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے تمام کیسز، ان کے اوپر تمام جتنی FIRs ہو چکی ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، ان کی تفصیلات جو ہیں وہ کیونکہ حکومت میں رہ چکے ہیں، ان کی تفصیلات انہوں نے فراہم کرنے کا جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ممبران کو اور اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ ان کو فراہم کی جائیں، تاکہ جس دن یہ بندہ پنجاب حکومت میں داخل ہو اسی دن اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے کیسز کے اوپر اس کو سزا دی جائے۔ کیونکہ یہ شخص، اب پنجاب اس کا گڑھ تھا، یہ اپنے پنجاب کے ایئرپورٹ پہ اترنے سے انکار کر چکا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس شخص نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں دوبارہ اس کو اہل کریں، پاکستان کی عدالتوں کا پوری دنیا کے اندر یہ لوگ مذاق بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ مذاق شاید اس سسٹم کے اندر بن کر رہے گا۔ جس طرح سے پاکستان کی فوج کا مذاق بنایا جاتا رہا، لیکن وہی لوگ ان کو پھر واپس حکومت میں لے کے آئے، جس طرح پاکستان کی عدالتوں کا مذاق بنایا جاتا رہا، انہی عدالتوں کی مدد سے ان کو واپس حکومت میں لایا گیا۔ جس FIR کی مدد سے کیسز بنوائے گئے، انہی FIR کو جھوٹا قرار دے کر ان کو واپس حکومت میں لایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کو پھر سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ صاف لفظوں میں بات ہے۔ گنجے شیطان نے جس طرح کی پلاننگ کر رکھی ہے، اس پلاننگ کو صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہی تباہ و برباد کر سکتی ہے، ورنہ شاید دوبارہ کوئی لیڈر ہمارے لیے آواز اٹھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔